मना कर देते। ये देखो मशवरा लिया जाता है मानने के लिए या ठुकराने के लिए। मशवरा मानने ही के लिए लिया जाता है ना। तो अबू तालिब से मशवरा कर रहे हैं, माजा इंद का याम, चाचा आपकी राय क्या है? अगर वो मना कर देता तो आज ये कलमा पढ़ने वाले ना होते, नहीं आज अबू तालिब को काफिर कहने वाले भी ना होते। अजीब अजीब रुकूंगा नहीं। मादा इंद का याम, चाचा चाचा आपकी राय क्या है? बेख्तियार अबू तालिब ने कहा, भतीजे वो अमर पहुंचा दे। और अब फिर अरबी का जुमला सुनो, मा सलका लिसानुन इल्ला वक़द क़तअतहु। भतीजे खौफ न खा, भतीजे न डर, अमरे इलाही को पहुंचा दे। और मैं वादा करता हूं कि अगर कोई भी जबान तेरे खिलाफ बुलंद होगी तो उसे गुद्दी से खींच लूंगा। समझ रहे हो? अजीब अजीब मरहला है। बड़ी 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 कावा के राहों से जा रहा हूं और बर्दाश्त करो कि मुझे जाना कहां तक है। इक़रा, ये पहला पैगाम, इंसानियत का नाम पहला पैगाम पढ़ो, रब के नाम से पढ़ो जिसने खल्क किया। खालिकियत पे गुफ्तगू, रुबूबियत पे गुफ्तगू। तुम्हें जमे हुए खून से खल्क किया, फिर इस जमे हुए खून को इतनी तरक्की दी कि उसे इल्म दे दिया। और ये देखो, इल्म जमे हुए खून को दिया है, जमे हुए खून को इल्म दिया। और अब शिकायत की, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा। अजीब बात है, इंसान सरकशी करता है, इंसान अकड़ता है, उसमें अकड़ है। अन राहु इस्तग़ना, इसलिए अकड़ता है कि वो अपने आप को बेनियाज पाता है, मोहताज नहीं पाता। जब उसने देखा कि अब मेरी सारी दुनिया की जरूरतें पूरी हो गई तो अब हमसे अकड़ने लगा, हमसे अकड़ने लगा। इन्ना इला रब्बिका रुजा। उसे याद रखना चाहिए कि एक दिन उसे अल्लाह ही की बारगाह में वापस जाना है। अच्छा, तो अब जहां सरकशी होगी भाई रुके रहना, इसलिए कि इसी मकाम से तो मैं आगे ले जाऊंगा। और अभी मैं मंजिल तमहीद में रोके हुए हूं अपने सारे सुनने वालों को। अच्छा, तो जहां सरकशी होगी, जहां सरकशी होगी वहां खुदा की नाफरमानी होगी, जहां अकड़ होगी वहां खुदा की नाफरमानी होगी। भाई देखो, मेरी एहतियाज अगर तुमसे पूरी हो जाए तो मैं तुम्हारी इताअत करूंगा, और मेरी एहतियाज अगर उनसे पूरी हो जाए तो मैं उनकी इताअत करूंगा। और सबके सामने आ जाऊंगा। तो बस तुम्हें फैसला करना है कि अगर एक से अकड़ोगे तो लाखों के मोहताज बनोगे, और अगर लाखों से अकड़ोगे तो एक के मोहताज बनोगे। समझ रहे हो ना? आराम से, आराम से सुनते चलो, इसलिए कि मंजिल फिक्र मुअय्यन है। और जाहिर है कि कुछ दकीके आज के और 1 घंटा कल का, और उसी में इस मौजू को सिमट जाना है। तो अब रुके रहो। इताअत और अकड़, यही तो 2 बुनियादें हैं ना। और इन्हीं 2 बुनियादों पर तुम्हें लेकर मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूं। जहां सरकशी होगी वहां नाफरमानी होगी, जहां इताअत होगी वहां सरकशी नहीं होगी, जहां सरकशी होगी वहां इताअत नहीं होगी। तो तुम ये समझते हो पूरी तहजीब इंसानी की तारीख अकल की तारीख है, इस्तिग़ना की तारीख है, सरकशी की तारीख है, और हिदायत की पूरी तारीख इताअत की तारीख है, तौबा की तारीख है, इस्तिग़फ़ार की तारीख है। समझ रहे हो ना बात को? भाई इसीलिए अली ने दुआए कुमैल में आवाज दी, या मन इस्महु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन व ताअतहु ग़िनन। आए वो जिसका नाम दवा है, जिसका जिक्र शिफा है, जिसकी इताअत इस्तिग़ना है, अकड़ना इस्तिग़ना नहीं है। समझ रहे हो बात को? अगर बात को समझ रहे हो तो इसी मरहले से तुम्हें आगे ले जाओ। ये अली का उसूल है कि अगर एक के आगे झुक गए तो सबसे बेनियाज हो जाओगे, और अगर सबके आगे झुकते रहे तो उस एक के आगे कभी नहीं जाओगे। भाई एक अजीब और गरीब मरहला है जिस मरहले पे ले आया। भाई मुझे आपकी जरूरत है, मैं आपके आगे झुकूंगा, आपको मेरी जरूरत है, आप मेरे आगे झुकेंगे। तो इंसान इस दुनिया में जरूरतों का पुतला है, जिसकी एहतियाज जिससे पूरी हो उसके आगे झुक जाएगा। तो अगर सारी दुनिया को छोड़कर एक के आगे झुक जाओ तो सबसे बेनियाज हो जाओगे। बस समझ रहे हो ना? और अगर सबके आगे झुक गए तो उससे बेनियाज हो जाओगे। तो अब सारा मसला ये है कि तुम किसके आगे झुकते हो,
کس کے آگے نہیں جھکتے ہو؟ حاجت کس سے پوری ہوتی ہے، کس سے حاجت نہیں پوری ہوتی؟ تو ساری دنیا کا اصول ہے کہ لوگ ایک دوسرے سے اپنی حاجتوں کو پورا کریں۔ اب ایک جملہ سنتے جاؤ، اور یہ جملہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا۔ عرب کا ایک مشہور فلسفی جو توحید پہ اعتراض کرتا تھا، نبوت پہ اعتراض کرتا تھا، قرآن کی آیتوں پہ اسے اعتراض تھا۔ کسی نے پوچھا کہ علی کی امامت کے بارے میں تیرا خیال کیا ہے؟ کہنے لگا لیکن میں انہیں تو امام مانتا ہوں۔ کبھی عجیب بات ہو گئی، ہر عقیدے پہ اعتراض کرتا ہے، انہیں امام مانتا ہے۔ کہنے لگا دلیل ہے، دلیل ہے، استغناء عن الکل واحتیاج الکل ہے، دلیل علی انہ امام الکل۔ بھائی میں نے یہ دیکھا تاریخ علی میں کہ ساری دنیا اس کے چوکھٹ پہ گئی ہے، وہ کسی کی ڈیوڑی پہ نہیں گیا۔ بہت رہی ہے بات بہت رہی۔ عجیب بات ہے نا، ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے، لیکن یہ جملہ تو مکمل ہو جائے۔ استغناء عن الکل، سب سے بے نیاز تھا، وہ احتیاج الکل علیہ، اور سب اس کے پاس جاتے تھے اپنی مشکل کشائی کے لیے۔ یہی دلیل ہے کہ وہ امام ہے، اور واقعہ یہ ہے کہ تاریخ یہی ہے، تاریخ یہی ہے۔ جاؤ اٹھا کے دیکھو مدینے والوں کی تاریخ۔ یا علی یہ مسئلہ آ گیا، اس کا جواب بتا دو۔ یا علی یہ آیت ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ بتا دو۔ یا علی حدیث رسول کا مطلب کیا ہے بتا دو۔ یا علی حلال الہی کیا ہے وہ بتا دو۔ یا علی حرام الہی کیا ہے یہ بتا دو۔ تو سارا مدینہ یا علی کہے تو سب خاموش، اور ہم یا علی کہے تو بدعت بن جائے۔ کوئی روکے تو سمجھو شیطان کی محفل سے کوئی بول مصطفیٰ جو گرتی جائے گی اصناجلی جو پڑتا اچھا تو اب عجیب ہے، پورا مدینہ چیخ رہا ہے وہ بدعت نہیں ہے، وہ بدعت نہیں ہے۔ ہم نے کہہ دیا یا علی تو بدعت ہو گیا۔ بھائی مجھے تو آگے جانا ہے، تو اب یہ ہے عقل کی تاریخ کہ اگر اس سے عقلو گے تو ہر ایک کے محتاج ہو جاؤ گے، اور اگر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، اگر اس کے آگے سجدہ ریز ہو گئے تو ساری دنیا سے غنی ہو جاؤ گے، ساری دنیا سے مستغنی ہو جاؤ گے۔ یہی وجہ ہے چھوٹے چھوٹے عہدے والے کتنی عقل ہوتی ہے، تھوڑا سا بینک بیلنس آ گیا کتنی عقل ہے، وزیر اعظم بن گیا خواب و خیال میں نہیں تھا، عقل رہا ہے، صدر بن گیا، صدارت تو ہر عمر میں اچھی لگتی ہے نا۔ یہ دنیاوی عہدے، خدا کی قسم بھائی توجہات مبذول رہے ہیں۔ چھوٹا سا عہدہ آ گیا، بس نہیں چلتا کہ لوگوں پر کس طریقے سے اپنے روب کو قائم کرے۔ تھوڑا سا پیسہ آ گیا، بھائی یہی ہے نا۔ اور وہ رسول جو اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ہے، ساری طاقتیں اس کے پاس، عرب کا سارا اقتدار اس کے پاس، خیبر کے سارے خزانے اس کے پاس۔ کتنا بڑا رسول، میں روحانی بات نہیں کر رہا ہوں، مادی بات کر رہا ہوں۔ اور اب رسول دنیا سے جانے والا ہے، اور اسے حکم ہے سبح بحمد ربک واستغفرہ۔ حبیب اکڑ نہ ہو، تو ہمارا ہے نا، تو ہمارا بھیجا ہوا ہے، تو اقتدار کے بعد، دولت کے بعد اکڑ نہ آنے پائے، استغفار رہے۔ اچھا بھی رک جاؤ، اس مرحلے پہ رک جاؤ۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ استغفار کے سلسلے میں وہ بات کہوں جو میرے علاوہ کسی اور سے نہیں سنو گے۔ اچھا دیکھو، اب پھر یہ ذرا نعرہ حیدری سے الگ ہو جائے گی بات، قبول؟ تو کیا علمی باتوں پہ نعرہ حیدری نہیں ہوتا؟ یہ پروفیسر مشکور حسین یاد میرے بزرگ ہیں، بڑے عمدہ شاعر ہیں، فلسفی ہیں، صاحب تصانیف کثیرہ ہیں، لیکن نعروں کے مخالف ہیں۔
कहना ये चाह रहा था कि भाई ये कोई पत्थर तो नहीं है, जवान है, पत्थर तो नहीं है जहां रख दिया जाए रखे रहे, बूढ़े भी नहीं है कि जहां बिठा दिया जाए बैठे रहे, जज्बे हैं तो जज्बे बोलेंगे, तो आपको थोड़ी सी इजाजत देनी चाहिए। सुभान अल्लाह। अच्छा तो इस तरीके से सुनो जिस तरीके से आज बोल रहा हूं, और ये कुछ ज्यादा बड़ा जुमला मैंने कह दिया कि मेरे अलावा इस्तिग़फ़ार के फलसफे को इस तरीके से नहीं सुनोगे भाई। सुनना, इस्तिग़फ़ार के मानी अल्लाह की तवज्जो को अट्रैक्ट करना, ये बिल्कुल नया तर्जुमा मैंने किया है। अल्लाह की तवज्जो को अपनी तरफ मुनाकिब करा लेना, इसका नाम है इस्तिग़फ़ार। नूह अलैहिस्सलाम, ये तो आखिरी नबी है ना जिसके लिए परवरदिगार ने हुक्म दिया कि इस्तिग़फ़ार कर। नूह अलैहिस्सलाम, सूरह नूह 71वां सूरा कुरान का, नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को पैगाम दिया, ये पैगाम सुन लो, इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो अपने रब का, वो तुम्हें बख्श देगा। युमदिदकुम बिअमवालिन, तुम्हें माल देगा, वह बनीन, तुम्हें बेटे देगा, वयजअल लकुम जन्नातिन, और तुम्हें बाग देगा, वयजअल लकुम अनहारा, और तुम्हें नहरें देगा। बख्श देगा उधार है, बेटे देगा नगद है, माल देगा नगद है। भाई इस्तिग़फ़ार की अहमियत को समझ रहे हो? ये कितना छोटा सा जुमला है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। वादा क्या है परवरदिगार का? इस्तिग़फ़ार करो, माल दूंगा, औलाद दूंगा, बागात दूंगा, पानी दूंगा, नहरें दूंगा, दुनिया में तुम्हें नेमतों से भर दूंगा। इस्तिग़फ़ार करो भाई, तवज्जुहात मत भूल रहे। मैंने एक बहुत छोटा सा वाक़या किताबों में देखा कि हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो इस वाक़े के रावी हैं। ये वाक़या सुनते जाओ, और आज मुझे इजाजत दो कि जिस तरीके से बोल रहा हूं उस तरीके से कुछ देर बोलूं, कुछ देर, ठीक है ना। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं कि अली बैठे हुए थे कि एक शख्स आ गया, कहने लगा, या अली, मैंने जिंदगी में बड़े गुनाह किए, कोई तरीका बता दो कि अब वो गुनाह माफ हो जाए। कहा इस्तिग़फ़ार कर। चला गया। अच्छा, इब्न अब्बास बैठे हुए हैं और लोगों का भी मजमा है, कोई और आ गया, कहने लगा, या अली, एक जमाने में मेरे पास पैसे बहुत थे और अब रोटी को लुक़मे को मोहताज हो गया हूं, 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं होती, तो कोई तरीका तो बताओ। कहा इस्तिग़फ़ार कर। वो भी चला गया। कोई और आया, कहने लगा, या अली, बेटियां बहुत है, बेटे की बड़ी तमन्ना है। कहा इस्तिग़फ़ार कर। अब लोगों ने चौंक के देखना शुरू किया अली को कि भाई ये अली क्या कर रहे हैं। कोई कहता है माल नहीं है, कहते इस्तिग़फ़ार कर। कोई कहता है बेटा नहीं है, कहते हैं इस्तिग़फ़ार कर। कोई कहता है गुनाह बहुत है, फरमाते हैं इस्तिग़फ़ार कर। कोई आया, कहा, या अली, हम गांव वालों ने पूरा डेलीगेशन आया था, एक नहर खोदी थी और वो नहर खोद कर अपने गांव तक लाए थे, और इत्तेफाक से इस साल वो नहर सूख गई, अब बताओ क्या करें। कहा इस्तिग़फ़ार करो। अच्छा, अभी ये बातें हो ही रही थी कि मुज़ाफ़ात मदीना का कोई जमींदार आ गया, कहा, या अली, मेरा बाग सूख गया। कहा इस्तिग़फ़ार कर। वो लोग जो पहलू में बैठे हुए थे वो अली का घुटना दबाने लगे कि भैया हर मरज का इलाज इस्तिग़फ़ार करो। बर्दाश्त न हुआ किसी से, कहने लगा, या अली, ये कर क्या रहे हो? गुनाह है, इस्तिग़फ़ार कर। माल नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। बेटा नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। नहरें नहीं है, इस्तिग़फ़ार कर। बाग सूख गया, इस्तिग़फ़ार कर। ये कर क्या रहे हो? कहा, कुरान नहीं पढ़ा? इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। इस्तिग़फ़ार करो, बख्शेगा। युमदिदकुम बिअमवाल, इस्तिग़फ़ार करो, माल देगा। व बनीना, इस्तिग़फ़ार करो, बेटा देगा। व यजअल लकुम जन्नातिन, इस्तिग़फ़ार करो, बाग देगा। व यजअल लकुम अनहारा, इस्तिग़फ़ार करो, नहरें देगा। तो तुमने आयतें तो सुनी थी, समझे आज हो? रोकू मैं नहीं। सुन रहे हो ना? इस्तिग़फ़ार मैं सुन रहा। भाई सुनना, खुदा की कसम सुनना, इसलिए कि जिस मरहले में ले आए हो ना, फलसफा इस्तिग़फ़ार समझाना चाह रहा हूं। अच्छा भाई, तो बेटा नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। माल नहीं है, इस्तिग़फ़ार करो। जमीनें सूखी हुई हैं, चाहते हो कि शादाब हो जाए, सरसब्ज़ हो जाए, इस्तिग़फ़ार करो। पानी नहीं है, जैसा कि नहीं है। ये तो फार्मूला कुरान में लिखा हुआ है ना, और अली का बताया हुआ फार्मूला है।
پانی نہیں ہے استغفار کرو. اچھا اب ایک سوال کر رہا ہوں, آج تک دیکھو اس مرحلے کے لیے زحمت دی, آج تک تم یہ سمجھتے تھے کہ استغفار ہوتا ہے گناہ کا, ٹھیک, آج تک تم یہ سمجھتے تھے کہ استغفار ہوتا ہے گناہ کا, اور اللہ کیا کہہ رہا ہے سورہ نوح میں کہ اگر بیٹا چاہیے تو استغفار کرو. اب اگر کوئی آدمی ہو جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہ کیا ہو اور اسے بیٹا چاہیے, استغفار کرے یا نہ کرے؟ تو ضروری نہیں ہے کہ گناہ ہو جب ہی استغفار ہو. اچھا کسی کے پاس دولت نہیں ہے اور زندگی میں اس نے ایک بھی گناہ نہیں کیا, تو گناہوں کا استغفار تو نہیں کرے گا, لیکن دولت کے لیے استغفار کرے گا یا نہیں؟ تو استغفار کا فلسفہ یہ کہ یہ فقط گناہ کے مقابلے میں نہیں ہوتا. اگر دعا قبول کروانی ہے تو اللہ سے استغفار کرو, چاہے متقی ہو پھر استغفار کرو, چاہے گنہگار ہو پھر استغفار کرو. اگر دعائیں قبول کروانی ہے استغفار کرو. آج سمجھ میں آیا کہ سید سجاد کی صحیفہ کاملہ استغفار سے کیوں بھری ہوئی ہے. پہنچ رہی ہے بات؟ میں نے سنتے جاؤ. محمد صلی میں تو ایک اینگل قرآن مجید کا دکھلانا چاہ رہا تھا. آج سمجھ میں آیا کہ دعائے کمیل جو علی کی دعا ہے اس میں استغفار کیوں ہے. آج سمجھ میں آیا کہ اللہ رسول سے کیوں کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو. اچھا تو مال نہیں ہے استغفار کرو. بھائی میرا استغفار میرے لیے, تمہارا استغفار تمہارے لیے, نبی کا استغفار امت کے لیے, امام کا استغفار امت کے لیے. تو آج جو زمینیں سرسبز ہے, اب استغفار کا فلسفہ سمجھ میں آیا؟ سمجھ رہے ہو؟ ذرا میں نے سطح عمومی سے بات بلند کر دی ہے, لیکن یہ چاہ رہا ہوں میں کہ تمہارا وقت صحیح صرف ہو جائے. اب سمجھ میں آیا استغفار کا فلسفہ؟ یہ جو زمینیں سرسبز و شاداب ہیں, یہ جو تمہارے پاس 2 وقت کی روٹی موجود ہے, یہ جو تمہاری نسلیں آگے بڑھ رہی ہیں, یہ ہے نبی اور اولاد نبی کا استغفار. سمجھ رہے ہو؟ اب استغفار کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. بھائی یہی سے میں آگے بڑھ جاؤں گا, اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا, لیکن اب لایا ہوں اس مرحلے پر جس مرحلے پر رک کر جملہ سنتے جاؤ. استغفار سمجھ میں آ گیا, استغفار کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا. تو اب کبھی یہ نہ سوچنا کہ فقط گناہ کے لیے استغفار ہے. دعا مانگنی ہو پروردگار کی بارگاہ میں, کوئی بھی دنیاوی دعا, پہلے استغفار کرو پھر دعا مانگو, ذمہ داری ہے قبول ہونے کی. اچھا تو اب اللہ نے سورہ انفال میں آواز دی, ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. میں نے بڑا روکا استغفار کے اوپر, لیکن میرا جی چاہتا تھا کہ میں استغفار پر روک کر میسج دیتا جاؤں. جاؤ سورہ انفال میں 8واں سورہ قرآن کا اس آیت کو دیکھنا. حبیب اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا جب تک تو موجود ہے. اس وقت تک اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا جب تک تو موجود ہے. بھئی یہ بات کیا ہوئی کہ جب تک محمد موجود ہو عذاب نہ آئے؟ تو سبب یہ کہ محمد ہے رحمت, جہاں رحمت موجود ہو وہاں غضب نہیں آ سکتا. یہ میسج تو بہت ہے نا, جہاں رحمت موجود ہو وہاں غضب نہیں آ سکتا. تو عذاب کو روکنے کا ایک طریقہ کیا ہے؟ محمد موجود ہو. اور اب دوسرا طریقہ اللہ کہتا ہے وہم یستغفرون, اور یا عذاب اس لیے رکے گا کہ وہ استغفار کریں. پوری طاقت سے اس جملے کو محسوس کرو. تو میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں, بس میں لے آیا اس مرحلے پر جس مرحلے پر ایک جملہ کہوں گا. اور میں نے کہا نا کہ آج مجھے اپنے طریقے سے تھوڑی دیر کے لیے بولنے کی اجازت دے دو, تو یہ تھوڑی دیر تمہیں میسج دے رہا تھا. تو عذاب کے رکنے کے 2 طریقے, یا محمد ہو تو عذاب رکے, یا استغفار ہو تو عذاب رکے. اب ہے کوئی ایسا ولی اللہ دنیا میں جو یہ کہہ دے کہ میرے استغفار نے عذاب کو روکا؟ کوئی ولی کامل, کوئی پہنچا ہوا, کوئی اللہ والا, کوئی پیر فقیر, کوئی درگاہوں والا کہہ دے کہ میرے استغفار نے عذاب کو روکا ہوا ہے؟ میرے جملے کو یاد رکھو گے نا کہ قوم سمود پہ عذاب آیا, جن اسباب سے آیا وہ اسباب اس امت میں ہے.
قوم عاد پہ عذاب آیا، مسلمانوں میں وہ سارے اسباب موجود ہیں. فرعونیوں پہ عذاب آیا، سارے اسباب موجود ہیں. اچھا تو جب قوم عاد پہ عذاب آ گیا، قوم سمود پہ عذاب آ گیا، فرعونیوں پہ عذاب آ گیا، نمرودیوں پہ عذاب آ گیا، تو مسلمانوں پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ تو ہے نا کوئی استغفار کرنے والا، تو ایسا ہے جو محمد جیسا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں نے پہنچ رہی ہے، پہنچ رہی ہے بات، پہنچ رہی ہے بات. اچھا بس میں نے زحمت دی، اور اب اس سے زیادہ اس مرحلے پر اپنے سننے والوں کو نہیں روکوں گا، بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھ جاؤں گا. اب رک جاؤ. تو انسانی تہذیب کی جو تاریخ چلی وہ طغیان کی تاریخ ہے، وہ عقل کی تاریخ ہے، وہ سرکشی کی تاریخ ہے. اور دین کی جو تاریخ چلی وہ استغفار کی تاریخ ہے، وہ اطاعت کی تاریخ ہے، وہ توبہ کی تاریخ ہے، وہ سجدے کی تاریخ ہے. بھئی یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو، اطاعت کرو. تمہیں ہم نے نطفے سے پیدا کیا، تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ میں نے. تو اب میرا حق ہے کہ میری اطاعت کرو. ٹھیک، تو اب کرو گے نا اللہ کی اطاعت. بس توحید پہ یہی تک روکنا تھا، توحید پر آج کی حد تک یہی تک روکنا تھا. تو کرنی ہے نا اللہ کی اطاعت. اچھا بھائی نماز تو پڑھتے ہو، یہ نماز تمہیں اللہ سے ملی؟ پہنچ گئے؟ اچھا روزہ کیا اللہ نے آ کے دیا؟ اچھا حج کیا اللہ آ کے بتا دیا کیسے کیا کرو؟ بھائی تو دیا کس نے؟ بھائی کہیں سے آیا؟ اللہ اگر تم تک آ جائے تو اللہ نہ رہے، اور تم اگر لینے کے لیے چلے جاؤ تو تم نہ رہو. میں بہت سامنے کی بات کر رہا ہوں. اللہ اگر تمہیں ہدایت دینے کے لیے آ جائے تو اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. میں نے یہ بڑا بلیغ جملہ کہا ہے اور اس کو سوچتے رہنا کہ میں نے کیا کہا. اگر اللہ تم تک آ جائے تو اسلام کے تصور توحید کے خلاف ہے. وہ اگر آ جائے تو خدا نہ رہے، اور تم اگر وہاں چلے جاؤ تو بندہ نہ رہے. تمہاری ضرورت ہے ہدایت کا لینا، اس کی ضرورت ہے ہدایت کا دینا. اگر آئے دینے کے لیے اللہ نہ رہے، تم جاؤ لینے کے لیے بندے نہ رہو، تو اب ایک وسیلہ اس کے لیے بھی ضروری ہے، اور وہی وسیلہ تمہارے لیے بھی ضروری ہے. پہنچ گئی بات؟ محمد بلند سے بلند تر سلوات. سنتے جاؤ. میں نے کہا نا کہ بعد اب میرے پاس اب تو چند دقیقے رہ گئے ہیں اور کل کا 1 گھنٹہ ہے، اور اسی میں موضوع کو مکمل ہونا ہے. اور میں بہت معذرت خواہ ہوں کہ فلسفہ استغفار تمہاری خدمت میں ہدیہ کر رہا تھا، لیکن یہ لازمی جز تھا، یہ ضرورت تھی کہ توحید کے سلسلے میں تمہاری خدمت میں چند جملے کہے جائیں. اچھا تو اگر وہ آ جائے تو وہ نہ رہے، اگر تم وہاں جاؤ تو تم نہ رہو. اس لیے درمیان میں وسیلے کی ضرورت ہے. تمہاری ضرورت بھی وسیلہ ہے اور اس کی ضرورت بھی وسیلہ ہے. تو وسیلہ اللہ کی ضرورت ہے اور آپ کو وسیلے سے نفرت ہے. آپ صحیح ہے یا اللہ صحیح ہے؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ اچھا تو اب ایک ایسا وسیلہ ضروری ہے جو ادھر سے لے اور ادھر دے. نورانیت کا تقاضا ہے کہ ادھر سے لے، بشریت کا تقاضا ہے کہ ادھر دے. اب وہ جو بھی وسیلہ ہوگا نہ تنہا بشر ہوگا نہ تنہا نور ہوگا. اگر تنہا نور ہو تو تم تک آ نہیں سکتا، اگر تنہا بشر ہو تو اس تک جا نہیں سکتا. تو ادھر سے لینے کے لیے نور ہونا ضروری، ادھر دینے کے لیے بشر ہونا ضروری. تو ادھر کی جانب سے بندوں جیسا، ادھر کی جانب سے خدا جیسا. پہنچ رہی ہے بات؟ پہنچ گئی؟ عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. دیکھو میں خدا کی قسم بڑا لبرل ہوں، اور سارے اسلامی فرقے جتنے بھی ہوں وہ میری آنکھوں پر، میرے سر پر، اس لیے کہ میں اسلام کو سمجھتا ہوں شجرہ طیبہ، اور جتنے فرقے ہیں یہ اس کی شاخیں ہیں.
تو میں ہمیشہ فرقہ واریت سے بلند ہو کے بات کرنے کا عادی ہوں اور ہر ایک کو جسٹیفائی کرتا ہوں میں کہ بھئی اس نے بھی ٹھیک کہا چوک ہو گئی, اس نے بھی ٹھیک کہا چوک ہو گئی. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ جو بھی نامانوس سننے والا مجھے سن رہا ہے وہ ذہنی تحفظات کے ساتھ نہ سنے, ذرا کھلے دل سے سنے. بھائی توجہات مت بھول رہے, تو ادھر نور ہوگا, ادھر بشر ہوگا. بھائی توجہ رہے, بشر ہوگا. اگر نور نہ ہو ادھر تو لے نہیں سکتا, اگر بشر نہ ہو ادھر تو دے نہیں سکتا. تو خطا دونوں کی نہیں ہے, خطا دونوں کی نہیں ہے. ملا نے ادھر سے دیکھا کہنے لگا بشر ہے, نصیری نے ادھر سے دیکھا کہنے لگا خدا ہے. محمد آل محمد صلی عجیب مرحلہ فکر ہے نا. اچھا لیکن انسانی تہذیب کی تاریخ اڑا کے دیکھ لو, جب بھی کوئی نبی آیا کہنے لگے وما قدر اللہ کا قدر ہی اذ قالوا ما ھذا الا بشر مثلکم وما انزل اللہ علی بشر من شیء. جب بھی کوئی نبی آیا تو منکر کہنے لگے کہ یہ ہم جیسا بشر ہے اور اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا. بھائی سننا, آرام سے سننا. آج میں خدا کی قسم کھا رہا ہوں, خدا کی قسم پٹری بدل کے بات کر رہا ہوں, تو اگر آپ پٹری بدل ہی کے سنتے رہو. اچھا تو کیا کہا سورہ انعام میں, کیا کہا کہ جب بھی کوئی نبی آیا کہنے لگے یہ ہم جیسا بشر ہے اور اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا. ما انزل اللہ علی بشر من شیء, اللہ یہ کوئی کتاب نہیں. تو منکر کتاب کا منکر ہے, نبی کا منکر ہے, کتاب کا منکر ہے. کہتا کوئی کتاب نہیں, کوئی فرشتہ نہیں, کوئی وحی نہیں. بھئی یہی تو کہا نا اس نے. اچھا سورہ یاسین کی آیت بھول گئے, ما ھذا الا بشر مثلکم وما انزل الرحمن من شیء. یہ تمہارے جیسا بشر ہے, یہ آنے والے نبی تمہارے جیسے بشر ہے اور رحمان نے کچھ بھی نہیں بھیجا, کچھ بھی نہیں بھیجا. تو پوری تاریخ انسانیت کو دیکھ ڈالو, کافروں نے کہا کہ ہم جیسا بشر ہے, مسلمان نے کبھی نہیں کہا. میں کہیں لے جا رہا ہوں تمہیں, اور اس مرحلے کے لیے یہ جملہ ضروری ہے. اچھا آئے اور انکار کر دیا کہ نہ خدا ہے نہ نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے, رکے رہو. لیکن جنہوں نے مانا انہوں نے پورا نوح مانا. یہ جملہ کو سمجھ میں آیا؟ جس نے انکار کر دیا وہ منکر ہو گیا, جو نوح پہ ایمان لایا وہ مومن ہو گیا. آدھے نوح کو کسی نے نہیں مانا, کبھی آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے. یا پورا نوح مانا یا پورے نوح کو رد کر دیا, یا پورا ابراہیم مانا یا پورے ابراہیم کو رد کر دیا, یا پورا موسیٰ مانا یا پورے موسیٰ کو رد کر دیا. یہ نہیں ہوا کہ آدھا مانیں گے آدھا نہیں مانیں گے. لیکن بدقسمتی ہے ملت اسلامیہ کی کہ آدھا رسول مانتے ہیں, جو اولاد کے لیے کہے نہیں مانیں گے, جو نماز کے لیے کہے وہ مان لیں گے. سمجھ رہے ہو؟ پہنچ رہی ہے بات؟ عجیب مرحلہ فکر ہے. اچھا بھائی تو یعنی جو بھائی کہاں فرق کرو گے تم کہ یہ قول نبی ہے یہ قول بشر ہے؟ کہنے لگے جو گھر میں کہے وہ قول بشر ہے, جو مسجد میں کہے وہ قول نبی ہے. تو اب پیغمبر کی زندگی کو دو خانوں میں بانٹ دیا. یعنی یہ فخر ہے ملت اسلامیہ کو. نوح کو ماننے والوں نے آدھا نوح نہیں مانا, پورا نوح مانا تھا. لیکن آج کہتے ہیں کہ نبی نجی زندگی بھی رکھتا ہے, تو کچھ باتیں کہے گا نجی زندگی کی, کچھ باتیں کہے گا سرکاری زندگی کی, کچھ ذاتی ہوں گی کچھ سرکاری ہوں گی. من کا بھائی تسلیم تھوڑی دیر کے لیے مانے لیتے ہیں کہ کچھ ذاتی ہوں گی نبی کی باتیں, نبی کے کام کچھ ذاتی ہوں گے کچھ سرکاری ہوں گے. ذرا خط کھینچ کے بتا دو کہ کہاں سرکاری ہے نبی اور کہاں ذاتی ہے نبی. کہنے لگے کہ گھر میں ذاتی ہے, مسجد میں سرکاری ہے, ممبر پر سرکاری ہے, میدان میں سرکاری ہے. بھائی توجہ رہے, اب میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نبی گھر میں ذاتی ہے,
مسجد میں سرکاری ہے، تو بس ایک سوال کا جواب دے دو کہ فاطمہ کے لیے گھر میں کھڑا ہوا یا مسجد میں؟ فاطمہ پہنچ رہی ہے بات؟ برائے خوشنودی سیدہ طاہرہ مطہرہ جناب زہرا بآواز بلند صلوات. بھائی جو گھر میں کرے وہ ذاتی ہے، جو مسجد میں کرے، میدان میں کرے، منبر پہ کرے، وہ سرکاری ہے. تو فاطمہ زہرا کے لیے گھر میں کھڑا ہوا یا مسجد میں؟ فیصلہ تم کرو. حسنین کے لیے ناکا گھر میں بنا یا مسجد میں؟ فیصلہ تم کرو. علی کو مولا منبر سے بنایا یا گھر کی چھت سے؟ فیصلہ تم کرو. بس اس سے زیادہ آگے نہیں جاؤں گا. بھائی جو نور ہو اس کی زندگی خانوں میں تقسیم نہیں ہوتی. بس یہی لانا تھا اپنے سارے سننے والوں کو. اور اب میری تقریر اس مقام پر رک رہی ہے. جو نور ہو اس کی زندگی خانوں میں تقسیم نہیں ہوتی. بھائی نور تم مانو یا نہ مانو، موبائلے میں آنے والا عیسائی پہچان گیا. پہنچ رہی ہے نا بات؟ اچھا دیکھو، اب میرے پاس بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے اور میں نے کچھ وہ مسائل چھیڑے جو ممبر سے نہیں چھیڑے جاتے، اور میں ایک جملے سے مباہلے تک آیا ہوں. بہت زیادہ وقت بھی نہیں ہے، واقعہ بھی نہیں بیان کروں گا، لیکن ایک جملہ تو مجھے کہنا ہے. یہ میرے خرد، میرے عزیز علی صادق، انہوں نے جناب سیدہ کے سلسلے میں نے کسی تقریر میں 10 12 15 سال پہلے کوئی جملہ مباہلے کے حوالے سے کہا تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ میں اسے دہراؤں. خدا ان کے توفیقات میں اضافہ کرے. ان کے والد نفیس صادق صاحب، ان کی والدہ محترمہ جن کے دم سے یہ عزاداری قائم ہے، یہ حاضرین، اللہ ان سب کو شفائے کامل عطا فرمائے، طول عمر کے ساتھ رکھے اور محفوظ و معمون رکھے. بھائی ٹھیک ہے نا؟ اب میں آیا ہوں موبائل تک اور بات یہاں رک جائے گی. بھائی جب نہیں مانا توجہ رہے، اس لیے کہ بس بہت کم وقت لوں گا لیکن بات کہہ کر اجازت لوں گا. اور سنو کہ پیغام کیا ہے. 3 دن تک بحث ہوئی ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، ادھر سے عیسائیوں کا دعویٰ، رسول کا کہنا آیت موجود، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم کی مثال ہے، مٹی سے بنایا، کہا کہ ہو جا، وہ ہو گیا. تو اگر عیسیٰ اس لیے خدا کے بیٹے کہ ان کا باپ نہیں تھا، تو آدم کی تو نہ ماں تھی نہ باپ تھا، اسے کیوں نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اس کے بعد بھی اتنی واضح دلیل کے باوجود وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. دیکھو قرآن کا فلسفہ بتلا رہا ہوں، اور اگر یہ فلسفہ پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. بھائی سننا خدا کی قسم عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. رسول اللہ نے بحث کی نا، جب بحث میں وہ نہ مانے، اتنی واضح دلیل، جب بحث میں وہ نہ مانے تو اب آیت آئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی قرآن نے اصول دے دیا کہ اگر واضح دلیل کے بعد بھی کوئی نہ مانے تو اب بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لعنت بھیج کے الگ ہو جا. پہنچ رہے ہو؟ پہنچ گئی بات؟ یعنی اب بحث کی ضرورت نہیں ہے. لعنت بھیج کے سنت رسول ہے، لعنت بھیج کے الگ ہو جاؤ. اور کمرے میں لعنت نہیں بھیجنی، مجمع جمع کر کے لعنت بھیجنی ہے. پہنچ گئی بات میرے سننے والوں تک پہنچ گئی؟ اگر پہنچ گئی، بھائی سننا خدا کی قسم. اب تو میں آیا ہوں اس مرحلے پر جس مرحلے پر آج بات کو روکنا ہے. اچھا اب تم جاؤ اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے. تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے. جمع کے صیغے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ. نہیں، میں ترجمہ بدل رہا ہوں، مولانا نواز کروائی گواہ ہیں. تم اپنے 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کو لاؤ. چیلنج کر رہا ہوں میں، جمع کا صیغہ ہے 3 یا 3 سے زیادہ. میں اپنے 3 یا 3 سے زیادہ بیٹوں کو لے کے آؤں گا. عجیب کمال ہو گیا، عجیب کمال ہو گیا نا. اچھا تم اپنی 3 یا 3 سے زیادہ عورتوں کو لاؤ.
میں 3 یا 3 سے زیادہ اپنی عورتوں کو لے کے آؤں گا, تم اپنے 3 یا 3 سے زیادہ نفوس کو لاؤ, میں اپنے 3 یا 3 سے زیادہ نفوس کو لے کے آؤں گا. اچھا تو گنتی ہے, جمع کا صیغہ ہے, اور رسول کتنے لے گئے؟ عورتوں میں 1 عورت, بیٹوں میں 2 بیٹے, نفسوں میں 1 نفس. توجہ رہے, توجہ رہے. اور مجھے کہیں نہ ملا کہ جب رسول جا رہے تھے تو کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلے. تو دیکھو ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں, اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوارت ہو جائے گی. بڑے بڑے شمع رسالت کے پروانے تھے, بڑے بڑے فدائی تھے, فتح مکہ کے موقع پہ کہہ رہے تھے نا یا رسول اللہ ان بتوں کو میں توڑ دوں, یا رسول اللہ ان بتوں کو میں موجود ہوں, میں توڑ دوں. کہا کہ نہیں بھائی, ان الذی عبدہ لا یقدر ولا قلے, وہ جس نے انہیں پوجا ہو وہ توڑ نہیں سکتا, تو تم اپنی جگہ پہ رہو. ایک جملہ ہے رسول کا, جملہ رسول کا جملہ ہے. ٹھیک ہے نا, جنہوں نے ان بتوں کو پوجا ہو وہ توڑ نہیں سکتے, تم رک جاؤ. دیکھو یہ ہے رحمت للعالمین, تم رک جاؤ. اچھا لیکن جذبہ تو ہے, جذبہ تو ہے کہ یا رسول اللہ میں توڑ دوں. بھائی نیت تو ہے, ثواب نیت پہ بھی ملتا ہے, سمجھ رہے ہو, ثواب نیت پہ بھی ملتا ہے. یا رسول اللہ میں توڑ دوں ثواب تو ملے گا. اچھا کسی نے پیغمبر اکرم کی شان میں گستاخی کی ہے, تاریخوں میں واقعہ, کہنے لگا کوئی کہ یا رسول اللہ میں قتل کر دوں. کہا کہ نہیں بھائی اسے چھوڑ دو, اس لیے کہ لوگ بعد میں کہیں گے کہ ان محمدن یقتل اصحابہ, محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کروا دیتا ہے, چھوڑ دو چھوڑ دو. تو تھے ایسے دلیر, ایسے ہمت والے, ایسے شمع رسالت کے پروانے کہ یا رسول اللہ میں کر دوں, یا رسول اللہ یہ کام میں کر دوں, یا رسول اللہ یہ کام میں کر دوں. لیکن جب میں مباہلے کی تاریخ دیکھ رہا تھا تو کہیں نہ ملا یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں, نہیں ملا, نہیں ملا. یا رسول اللہ میں بھی ساتھ چلوں, نہیں ملا. اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ احد کا میدان نہیں ہے کہ اگر خطرہ ہو تو پہاڑ پہ چلے جائے, یہ ہے لعنت کا میدان, اگر آ گئی تو پیچھا نہیں چھوٹے گا. عجیب مرحلہ فکر ہے نا, عجیب مرحلہ فکر ہے. تو اب میں اس سے زیادہ زحمت سماعت اپنے سننے والوں کو کیا دوں, تو کوئی نہ چلا, کوئی نہ چلا. ٹھیک ہے نا, وہ جائیں جو لعنت بھیج سکتے ہو جھوٹوں پر, اب چاہے وہ 2 ہو یا 1 ہو. مسئلہ گنتی کا نہیں ہے, مسئلہ تعداد کا نہیں ہے. وہ جائیں جو لعنت بھیج سکتے ہوں, بھائی توجہ رہے خدا کی قسم, وہ جائیں جو لعنت بھیج سکتے ہوں جھوٹوں پر, اتنے سچے ہوں, وہ جائیں. ٹھیک ہے نا, تو پیغمبر کو بھرے ہوئے مدینے سے کل 4 ہی سچے ملے. اور اب میرا نبی چلا, بس ایک ہی جملہ تو کہوں گا اس بی بی کی شان میں, اب میرا نبی چلا, اور جب میرا نبی چلا تو آگے آگے میرا نبی ہے, اس کی گود میں حسین ہے, اور بڑا نواسا حسن اس کی انگلی پیغمبر کے ہاتھوں میں, آگے آگے پیغمبر حسنین کے ساتھ, ان کے پیچھے فاطمہ زہرا, برقعے میں چادر مطہر میں لپٹی ہوئی, اور ان کے پیچھے علی مرتضیٰ. ترتیب تو یہی ہے, آگے رسول, ان کے پیچھے سیدہ, ان کے پیچھے علی, یعنی آگے نبوت, پیچھے امامت. درمیان میں سیدہ کو اس لیے رکھا کہ نبوت اور امامت کا رشتہ ہی عصمت کا رشتہ ہے, کوئی اور رشتہ نہیں ہے. ہے تو یہی, ہے تو یہی. لیکن اب جملہ سننا, اور اب تمہاری نگاہیں میری طرف رہے, دماغ ہو مباہلے کے میدان کی طرف. آگے میرا نبی, اس کے پیچھے سیدہ, سیدہ کے پیچھے علی, پیدل جا رہے ہیں,
میرے نبی نے آگے قدم رکھا، پیچھے جگہ خالی ہوئی، سیدہ نے آگے قدم بڑھایا، نقش قدم رسول پہ رکھا، اب سیدہ کے پیچھے جگہ خالی ہوئی، علی نے قدم اٹھایا، نقش قدم سیدہ پہ رکھا، تو فاطمہ سمجھ میں آئی، فاطمہ اس خاتون کا نام ہے جو خود تو نبوت کے نقش قدم پہ چلتی ہے اور امامت اس کے نقش قدم پہ چلتی ہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اب آج اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. بھائی عجیب بات ہے، خدا قسم عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں اپنے سننے والوں کو لے کر آ گیا. آئے میدان میں بیٹھ گئے نا. اب میں کیا تاریخ مباہلہ تم سے بیان کروں. دیکھو، کبھی بڑا ذوق تھا خیبر اور خندق اور بدر و احد کے واقعات کو پڑھنے کا اور سننے کا، اور اب یہ آؤٹ آف فیشن ہو گیا ہے. میرا جملہ یاد رکھو، جو میں کہا کرتا ہوں بہت سوچ کے کہتا ہوں. نصاب بدلا نہیں کرتے. میں جب بچے کو نماز سکھائی تو نماز میں سورہ حمد سکھائی. اب وہ جب تک نابالغ تھا سورہ حمد پڑھتا رہا، پھر بالغ ہو گیا سورہ حمد پڑھتا رہا، ادھیڑ ہوا پھر سورہ حمد پڑھتا رہا، بوڑھا ہو گیا بھائی اب تو بدلوا دو، اب کوئی اور سورہ رکھوا دو. کہا نہیں، مرتے دم تک سورہ حمد ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. تو بعض چیزیں نصاب ہوتی ہیں وہ تبدیل نہیں ہوتی. تو اب میرا ایک جملہ یاد رکھنا. واقع خیبر، واقع خندق، واقع احد، واقع بدر، یہ جو واقعات ہیں نا ان کی حفاظت کرو. جب سے تمہارے ممبروں سے یہ واقعات ختم ہوئے ہیں، ماؤں نے بہادر بچے پیدا کرنے بند کر دی. میں نے بہت عجیب و غریب جملہ کہا ہے، بہت عجیب و غریب جملہ کہا ہے. تو فتح مکہ، صلح حدیبیہ، مباہلے کا واقعہ یہ نصاب ہے. آئے آ کے بیٹھ گئے. اب جاؤ دیکھو تاریخ میں جملہ ہے یا نہیں. اب وہ سردار بولا عیسائیوں کا، ان باہلنا بے قومہ فباہلوہ. دیکھو محمد آ رہا ہے، اگر وہ اپنے قوم کے ساتھ آئے، مدینے والوں کے ساتھ آئے تو کر لینا مباہلہ، کوئی بات نہیں ہے. وَإِن بَاهَلَنَا بِأَهْلِ بَيْتِهِ فَلَا تُبَاهِلُوا. اور اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو خبردار مباہلہ نہ کرنا. اگر ساتھیوں کے ساتھ آئے تو کر لینا، اگر اہل بیت کے ساتھ آئے تو نہ کرنا. عیسائی تھا مگر ساتھیوں کو بھی پہچانتا تھا، اہل بیت کو بھی پہچانتا تھا. پہنچ رہی ہے. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج میں بات کو اس مقام پر روک رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مجھے 2 جملے مصائب کے کہنے تھے، اس لیے کہ اب کل 4.5 دقیقے رہ گئے ہیں، 4 منٹ 30 سیکنڈ، گھنٹہ پورا ہونے میں. لیکن اب شاہ صاحب کے اعزاز میں 2 جملے تو آگے کہہ جاؤں نا. یعنی عجیب بات ہے، خدا کی قسم. رپورٹ دی سردار کو کہ مسلمانوں کا رسول اپنی قوم کے ساتھ نہیں آیا، اپنے اہل بیت کے ساتھ آیا ہے. کہا بھی کون ہے؟ کہا بیٹی ہے، چچا زاد بھائی ہے جو داماد بھی ہے، اور اس کے 2 نواسے ہیں. کہا اتنے آئے ہیں؟ کہا کہ ہاں اتنے آئے ہیں. کہا کہ صاحب میں دیکھ تو لوں. اچھا کیا پہلے نہیں دیکھا؟ پہلے دیکھا ہے، دیکھا ہے. کم سے کم محمد اور علی کو دیکھا ہے نا. مسجد میں دیکھ چکے ہیں، رسول کو دیکھ چکے ہیں، علی کو دیکھ چکے ہیں. بس 2 چہرے نئے ہیں، حسن کے اور حسین کے. سیدہ چادر میں ہیں، ان کے چہرے کے دیکھنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. آیا پہاڑ کی چوٹی پر اور گھور کے اس نے دیکھا، کہنے لگا انی لا ارا وجوہن لا سأل اللہ ان یزیل ھذا الجبل لا ازالہ من قدمہ.
میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے پہاڑ کے ہٹنے کی دعا مانگے تو پہاڑ ہٹ جائے. عیسائی نے ایک مرتبہ چہرہ دیکھا تو پنجتن کو پہچان گیا. آپ زندگی بھر دیکھتے رہے, ابھی نہیں پہچانے. پہنچ گئی بات. بس بس میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میری تقریر تمام ہو گئی اور ظاہر ہے کہ 4-5 دقیقے لوں گا مصائب میں. لیکن مصائب تک جانے سے پہلے ایک سوال کہ بھئی یہ مباہلہ کیا تھا کہ 4تھی منزل پہ جا کر چھلانگ مار دیں گے کہ جو بچے گا وہ کامیاب ہو گیا, یا مثلا تیل کا کڑھاؤ گرم کریں گے اس میں ہاتھ ڈال دیں گے کہ جس کا ہاتھ جلنے سے بچ جائے وہ کامیاب ہو گیا. تو کچھ بھی نہیں, بہت سیدھا سادہ مباہلہ ہے, جھوٹوں پہ لعنت. یعنی جو جھوٹا ہو وہ لعنتی, جو جھوٹا ہو وہ لعنتی. یہی تھا نا مباہلہ. بہت چھوٹی سی بات تھی کہ جو جھوٹا ہو وہ لعنتی ہے. اچھا تو بتاؤ, دنیا میں مسلمانوں کا کوئی فرقہ عیسائیوں کو لعنتی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. کیوں؟ اس لیے کہ پنجتن کے مقابلے سے ہٹ گئے. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, میری تقریر اس منزل پر رک رہی ہے. عیسائی سمجھدار تھے, ہٹ گئے. یزید احمق تھا, پھنس گیا. آج تک لعنتی ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ پنجتن, بھائی دیکھو پنجتن جو آئے تھے نا مباہلے کے میدان میں, کربلا میں ان سب کی نمائندگی تھی. حسین محمد کی نمائندگی کر رہے تھے, زینب فاطمہ زہرا کی نمائندگی کر رہی تھی, علی اصغر اور علی اکبر حسنین کی نمائندگی کر رہے تھے, اور علی کی نمائندگی ابو الفضل عباس. میں نے نام لیا, میرے دوستوں کی آوازیں بلند ہو گئی. وہ شہزادہ جس کا نام ہے عباس, جس کی کنیت ہے ابو الفضل اور جس کا لقب ہے قمر بنی ہاشم, آج اس شہزادے کا علم برآمد ہوگا. پہچانتے ہو نا اس شہزادے کو؟ دیکھو, عقیل سے ایک دن علی نے کہا کہ عقیل تم عرب کے بہت بڑے شجراداں ہو, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے کسی بہادر قبیلے سے کسی بہادر خاتون کا انتخاب کرو تاکہ میں اس سے عرض کروں اور اس سے ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے کام آئے. میں نے کبھی ایک جملہ کہا تھا اور وہ جملہ دہرا کر آگے بڑھوں گا, زیادہ وقت نہیں لوں گا. دیکھو, عام طریقے سے لوگ جانتے ہیں کہ شجاعت اور سخاوت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی, یہ دونوں صفتیں. اس لیے یہ علم اخلاق کا ایک فارمولہ ہے. اس لیے کہ شجاعت کے لیے دل کا سخت ہونا ضروری ہے اور سخاوت کے لیے دل کا نرم ہونا ضروری ہے. تو ایک ہی وقت میں سخت بھی ہو اور نرم بھی ہو یہ ممکن نہیں ہے. اور جہاں یہ دونوں صفتیں جمع ہو جائیں اس کا نام ہے علی. سمجھ گئے؟ اسی طریقے سے شجاعت اور اطاعت ایک ساتھ جمع نہیں ہوتی. شجاعت کے لیے دل کی سختی ضروری ہے, اطاعت کے لیے دل کی نرمی ضروری ہے, تو جمع نہیں ہوں گی. اور جہاں جمع ہو جائے اس کا نام ہے عباس. یہ عجیب باتیں ہیں جو اپنے سننے والوں تک پہنچا رہا ہوں اور فقط 4 یا 5 دقیقے لوں گا اور بات مکمل ہو جائے گی. دیکھو, عباس کی بہادری سب جانتے ہیں, سب کو معلوم ہے, لیکن کبھی تم نے عباس کی اطاعت پہ غور کیا؟
ایسا متی, ایسا غلام حسین کا کہ حسین نے کہا اٹھو, اٹھ گیا. حسین نے کہا بیٹھو, بیٹھ گیا. حسین نے کہا وہ کام کر کے آؤ, کام کر کے آ گیا. حسین نے کہا جاؤ, چلا گیا. حسین نے کہا آؤ, آ گیا. تو اسے بہادری تو ملی تھی باپ سے. یہ جو اطاعت کا جذبہ ہے یہ کس سے ملا؟ یہ جذبہ ملا ہے اسے ماں سے. بس 2 جملے سن لو, زیادہ زحمت تو نہیں دوں گا. تمہاری آنکھیں نمناک ہو گئیں اور تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں. ایسے شہزادے کا تذکرہ ہے. دیکھو ام البنین جب دلہن بن کر آئی ہیں علی کے گھر پر, تو بنی ہاشم کی بوڑھی عورتیں باہر نکلی. ریاض القدس کی روایت ہے, ام البنین کا استقبال کرنے کے لیے محمل بٹھایا گیا. دلہن باہر آئی, اس نے عورتوں کی طرف نہیں دیکھا, آئی سیدھی علی کے دروازے پر اور چوکھٹ کو آ کے بوسا دیا. بنی ہاشم کی عورتوں نے کہا ام البنین یہ کیا کر رہی ہو؟ تو ایک مرتبہ دلہن نے رو کے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ میں کیا تھی اور اس چوکھٹ نے مجھے کیا بنا دیا. پہچان رہے ہو نا, پہچان رہے ہو. ایک جملہ اور سن لو, ایک جملہ اور سن لو تاکہ عباس کی ماں سمجھ میں آ جائے, پھر عباس سمجھ میں آ جائے گا. علی کے گھر میں ایک آنگن تھا, اس آنگن میں ایک فرش بچھا ہوا تھا, اس پر ایک گاؤں تکیہ رکھا تھا. دلہن اندر داخل ہوئی, عورتوں نے کہا بنی ہاشم کی بیٹھ جاؤ. بیٹھی نہیں, مٹی پر اپنی پیشانی رکھ دی. جملہ سنو گے؟ کہنے لگیں کہ پروردگارا یہ تیری کنیز تیرا شکریہ نہیں ادا کر سکتی کہ تو نے اس کے رہنے کے لیے وہ گھر منتخب کیا ہے جس میں کبھی شہزادی فاطمہ زہرا رہتی تھی. کہا ام البنین اب تو بیٹھ جاؤ. کہا نہیں, پہلے یہ بتاؤ میرے شہزادے کہاں ہیں؟ کہا ام البنین کی شہزادوں کو پوچھ رہی ہو؟ کہا کیا حسن و حسین کے علاوہ میرے کوئی اور بھی شہزادے؟ دونوں بچے اتفاق سے بیمار تھے, لیٹے ہوئے تھے حجرے میں. آئی, ایک ہاتھ حسن کے پاؤں پہ رکھا, دوسرا ہاتھ حسین کے پاؤں پہ رکھا اور کہنے لگی شہزادوں کنیز بن کے آئی ہوں, ماں بن کے نہیں. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. ایسی ماں کا بیٹا ہے عباس. بس ایک جملہ اور سن لو, پھر میں ظاہر ہے کہ مقتل بیان نہیں کروں گا. ایک جملے کے بعد تم سے اجازت لے لوں گا. ایک جملہ اور سن لو. ام البنین سمجھ میں آ گئی؟ عاشور کے دن, بس آخری جملہ سننا. عاشور کے دن یہ فیصلہ ہوا کہ آخری گفتگو ہوگی حسین میں اور پسر سعد میں. پسر سعد فوج یزید کا کمانڈر, اور شرط یہ طے ہوئی کہ اس گفتگو میں کوئی نہیں ہوگا. ادھر سے پسر سعد ہوگا, اس کا بیٹا ہوگا, ادھر سے حسین ہوں گے, حسین کا بیٹا ہوگا, کوئی تیسرا شریک نہیں ہوگا. ادھر سے پسر سعد چلا اپنے بیٹے کے ساتھ, ادھر سے حسین چلے علی اکبر کے ساتھ. حسین نے 2-4 قدم بڑھائے ہوں گے کہ پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی. مڑ کے دیکھا تو دیکھا کہ عباس تلوار کے قبضے پر ہاتھ رکھے ہوئے آ رہے ہیں. کہا عباس طے تو ہوا تھا کہ میں جاؤں گا, میرا بیٹا جائے گا, وہ آئے گا, اس کا بیٹا آئے گا, یہ تم کیوں آئے؟ تو ایک مرتبہ عباس نے کہا مولا وہ دیکھیے وہ پسر سعد کے پیچھے اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے نا. پسر سعد کے ساتھ اس کا غلام بھی تو آ رہا ہے. ایسا عباس آیا حسین کے پاس, مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. کہا نہیں عباس تمہیں اجازت نہیں دوں گا, تم میری فوج کے علمبردار ہو. ایک مرتبہ عباس سے دائیں دیکھا, عباس سے بائیں دیکھا, کہا مولا وہ لشکر کہاں ہے جس کا میں علمبردار ہوں؟ کہا عباس کچھ بھی ہو جائے تجھے اجازت نہیں دوں گا. عباس پلٹے, ایک خیمے کے دروازے پہ بیٹھ گئے اور یہ سوچنے لگے کہ مجھے پیدا کیا گیا تھا اسی دن کے لیے اور میرے مولا نے مجھے جنگ کی اجازت نہیں دی, تو اب کیا ترکیب کروں کہ مجھے جنگ کی اجازت مل جائے. خیمے کے دروازے پر بیٹھے ہوئے عباس یہ سوچ رہے ہیں. ایک ایک جملہ مقصد کی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اتنے میں خیمے کے اندر سے سکینہ کی آواز آئی.